अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज हमने पढ़नी है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 220 से, बल्कि हमने सीखनी है। अगर आप चाहें तो आप बहुत आसानी के साथ कुरान पढ़ना सीख सकते हैं। ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सीखना ज़रूरी है। तो चलें आज का सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिद दुनिया वल आखिरह। फिद दुनिया, या के ऊपर कोई भी हरकत नहीं है तो या साइलेंट, या इसको हम खामोश या कह सकते हैं, जो कि लिखने में आती है, अरबी रस्मुल ख़त का हिस्सा है। जैसा कि ये अलिफ, ये लाम, ये भी अरबी रस्मुल ख़त का हिस्सा है, तो ये सब साइलेंट है। फ़ा दाल के साथ जुड़ रही है इस शद की वजह से। फिद दुनिया वल आखिरह। वल आखिरह, खौ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि खौ हमेशा ही पुर पढ़ी जाती है। 7 ऐसे हरूफ हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, जिनमें खौ शामिल है। रॉ को भी पुर पढ़ेंगे, और रॉ इन 7 हरूफ में शामिल नहीं है, बल्कि रॉ कभी किसी हालत में पुर और कभी किसी हालत में बारीक पढ़ी जाती है। बहरहाल यहाँ पे जो रॉ है ज़बर की वजह से पुर पढ़ी जाएगी। ठीक है। अब तुआ पे हम कर रहे हैं वक्फ। तो जब हम वक्फ करेंगे तो गोल ता गोल हा में बदल जाती है। अदा करते हुए गोल हा की आवाज़ आनी ज़रूरी है अगर आप वक्फ करें। अगर वक्फ नहीं करेंगे तो हम पढ़ेंगे वल आखिरति व यसअलूनका अनिल यतामा। ठीक है। और अगर वक्फ करेंगे तो बाज़ लोग वक्फ करते हैं वल आखिरा, नहीं, हमने करना है वल आखिरह। वल आखिरह, आखिर में हा की आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए। व यसअलूनका अनिल यतामा। व यसअलूनका। अच्छा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हमज़ा को हमज़ा ही पढ़े, ना कि आइन। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमने इसको पढ़ना है व यसअलूनका। अगर कोई इसको पढ़ेगा व यसअलूनका तो उसने इसको आइन बना के लफ्ज़ को गलत कर दिया। ठीक है। बाकी नून और काफ पे ज़बर है, तो इसको भी आपने, जैसे वाव पे ज़बर है या हमज़ा पे है, तो इनको आपने लंबा नहीं करना, लेकिन लाम पेश वाव लू ये लंबा होगा वाव मद्दा की वजह से। पूरा लफ्ज़ कैसा पढ़ा हमने? व यसअलूनका अनिल यतामा। आनिल, आइन के मखरज का ध्यान रखना है। जैसे आपने इसको आ पढ़ना है, लेकिन इसको आ पढ़ना है। यही फ़र्क है हमज़ा और आइन में, और ज़रूर इसके दरमियान आपको फ़र्क रखना चाहिए। यतामा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि जब 2 खड़ी ज़बर इकट्ठी आ जाती हैं तो वो एक पढ़ते हैं और एक नहीं पढ़ते। आपने ये वाली गलती नहीं करनी। आपके पास या पे भी, ता पे भी खड़ी ज़बर है और मीम पे भी, तो आपने दोनों पढ़नी है। कैसे? अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर। कुल, क़ाफ मोटा, जैसे ख़ाफ मोटी थी इसी तरह ये क़ाफ भी मोटा है। फिर इस स्वाद भी पुर पढ़ना है। स्वाद, खा, क़ाफ, 3 लफ्ज़ हमारे पास आ गए। बाकी लफ्ज़ भी जैसे जैसे हमारे पास आएंगे मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन से लफ्ज़ हैं, और पुराने स्टूडेंट तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस्लाहुल लहुम, हा और हा, इन दोनों के फ़र्क को महसूस करें और सीखें। इस्लाहुल लहुम। बड़ी गलती यहाँ पे क्या की जाती है, बाज़ लोग लहुम को लाहुम पढ़ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। हमने इसको पढ़ना है इस्लाहुल लहुम खैर। खैर, रॉ को पुर पढ़ना है क्योंकि रॉ के ऊपर 2 पेश हैं। वक्फ ना करें तो, अगर हम वक्फ करेंगे तो भी रॉ को पुर पढ़ेंगे। जब वक्फ करें तो रॉ साकिन होगी। साकिन रॉ से पीछे या साकिन थी, या साकिन से पीछे खौ पे ज़बर है, तो इस ज़बर की वजह से ये रॉ वक्फ की कंडीशन में पुर पढ़ी जाएगी। ठीक हो गया।
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَإِن نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. یہ ہے نون ساکن. نون کے اوپر ساکن ہے تو یہ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد, تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں. اسی طرح نون تنوین کی آواز کو بھی چھپا کے پڑھتے ہیں. حروف اخفا 15 ہیں. کون کون سے؟ تا ثا جیم, دال ذال زا, سین شین صاد, طا ظا فا, قاف اور کاف موٹا کاف باری کاف. ٹھیک ہے, یہ تا ہے تو یہ حروف اخفا میں سے ہے. خوا کو پر پڑھنا ہے, لام کو لمبا نہیں کرنا, لام کے نیچے زیر ہے. یہ الف مدہ ہے, اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. اور یہ واو مدہ ہے تو پیش واو تو, اسے بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے. سنیں, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. ٹھیک ہو گیا. فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ. واللہ, لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے. یعلم, عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں. اگر آپ نے اس کو یعلم پڑھا تو آپ حمزہ پڑھ لیں گے. آپ نے پڑھنا ہے یعلم. ہاں, بعض لوگ یعلم پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے, وہ الف مدہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا پڑھنا ہے؟ یعلم المفسد من المصلح, من المصلح. اب ہم وقف کریں تو حا کی آواز ضرور آنی چاہیے, خواہ ہم اس کو ساکن کر دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ. وَلَوْ, واو زبر و لام زبر و, لو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. یہ بڑی مد ہے, اسے خوب کھینچ کے پڑھتے ہیں. تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ تک اس مد کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ حمزہ ہے, اسے نرمی سے پڑھنا ہے. لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے, اور لَأَعْنَتَكُمْ, حمزہ اور عین کے درمیان میں فرق ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے لَأَعْنَتَكُمْ تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا. ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ لَأَعْنَتَكُمْ. ٹھیک ہو گیا. اور دوبارہ سنیں, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ. تو آپ پہ وقف ہے تو ہم یہاں پہ ٹھہر جائیں گے. ان اللہ, نون کا غنہ ادا کریں کیونکہ نون پہ شد ہے. لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے, لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر کی وجہ سے. ان اللہ عزیز حکیم. عزیز حکیم, عین کے مخرج کو واضح کرنا ہے, یا مدہ کو ادا کرنا ہے. تنوین کے بعد حا حروف حلقی میں سے ہے. یاد رکھیں, جب بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے جو کہ 6 ہیں, حمزہ ہا, عین حا, غین خا, تو پھر ہم نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. وَلَا, واو زبر و لام زبر الف لا. وَلَا تَنكِحُوا, نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. حا کے مخرج کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. حا حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتا ہے. یہاں سے 2 حروف نکلتے ہیں, ایک ہے عین, ایک ہے حا, اور اکثر لوگ اسی مخرج کو صحیح ادا نہیں کرتے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. حَتَّى يُؤْمِنَّ, جب شد والے نون پہ ہم نے وقف کرنا ہو تو پھر وہ وقف عام وقف نہیں ہوتا.
جیسا کہ اگر ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے عزیز نرمی کے ساتھ، جبکہ نون یا میم پہ شد ہو اور وقف آ جائے تو پھر تھوڑا سا خاص قسم کا وقف ہوتا ہے، تھوڑا غننے والا وقف ہوتا ہے، کیسے یؤمن یؤمن، ٹھیک ہے، اتنا سا۔ یہاں پہ واؤ کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر ساکن ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم حمزہ پڑھیں گے نہ کہ واؤ، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں یومن، نہیں، یؤمن، تو آپ پہ وقف جائز ہے تو ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ، دیکھ لیں اس میں کتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں، غور سے سنیں۔ وَلَأَمَةٌ، واو زبر و، لام زبر لا، ولا، اس سے لمبا نہیں کرنا، حمزہ زبر ا، ولا ا، میم زبر ما، ولا اما، تا دو پیش میم تم، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ، جی میم کے اوپر واو حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو یہاں پہ بھی جھٹکا پیدا ہوگا۔ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن، یہ ہے نون ساکن، یا تنوین، ٹھیک ہے، یہ ہے تنوین، یہ ہے تنوین، اگر ان کے بعد یا میم واو، یہ میم ہے یہ واو ہے، اگر یا آ جائے یا نون آ جائے تو وہاں پہ غننے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، آپس میں ملا کے پڑھتے ہیں، اس ادغام بالغنہ کہتے ہیں۔ اب اس ایک آیت کے اندر ہمارے پاس کتنی مثالیں ہیں، یہ دیکھیں، یہ نون تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے، پھر یہ نون تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے، پھر یہ نون ساکن کے بعد میم آیا ہوا ہے، پھر یہ تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے نون ساکن کے بعد والا حرف اور تنوین کے بعد والا حرف، یا ہو، میم ہو، یا واو ہو، یا نون ہو، تو ادغام بالغنہ ہوگا۔ اسے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خوب غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے، سن لیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ، اچھا جی، یہ تو ہو گیا ادغام بالغنہ۔ درمیان میں ایک اظہار کا قاعدہ اور ہے، یہ ہمارے پاس تنوین ہے، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد خا آ جائے تو پھر اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، اس تنوین کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور بالکل غننے کے بغیر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، حمزہ اور عین کا فرق واضح کریں، لیکن اتنا واضح نہ کریں کہ ان دونوں کے درمیان میں گیپ پیدا ہو جائے یا کوئی لفظ لمبا لگنے لگے۔ حرکت ان کے اوپر صرف اور صرف حمزہ کے اوپر زبر اور عین پہ ساکن ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین، پھر سے نون ساکن کے بعد کاف ہے تو یہ بھی اخفاء کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حتی یؤمنوا، پھر سے واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو یہ جھٹکا آپ نے ادا کرنا ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ، جی پھر سے وہ اسی طرح کی آیت آ گئی ہے ہمارے پاس۔ وَلَعَبْدٌ، لام کو لمبا نہیں کرنا، واو زبر وا، لام زبر لا، وَلا، ادغام بالغنہ، تنوین کے بعد یہ مون میں سے میم ہے، پھر سے اظہار کا قاعدہ، اور یہاں پہ بھی تنوین کے بعد ہمارے پاس میم ہے تو یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ، پھر نون ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام بالغنہ، پھر تنوین کے بعد واو ہے تو پھر ادغام بالغنہ۔ پوری آیت دوبارہ سنیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں، یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے، با، قاف، طا، جیم، دال، یہ 5 ایسے حروف ہیں، یہاں پہ دال پہ ساکن آیا، یہاں پہ با پہ، تو جب بھی ان حروف پہ ساکن آ جائے تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ یدعون الی النار،
نون اور میم یہ دو ایسے حروف ہیں کہ ان پہ ویسے بھی شد آ جائے تو غنہ ادا کرنا لازمی ہو جاتا ہے. واللہ یدعو الی الجنت. مد کا دھیان رکھیں، چھوٹی مد ہے لیکن اس کی مقدار تقریباً 2.5 حرکات عربیہ ہے. 2.5 سیکنڈ تک ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. الی الجنت، نون کا غنہ ادا کریں، نون کے اوپر شد آ گئی ہے. والمغفرات، غین کو پور پڑھیں گے. پیچھے آپ نے 3 حروف ہمارے سامنے آگے تھے، خا، قاف، صاد. لیں جی ایک اور حرف آ گیا ہے اور یہ ہے غین، یہ بھی پور پڑھا جاتا ہے. اب کون کون سے رہ گئے ہیں؟ زواد، زوا اور میرے خیال سے یہ ہی رہ گئے ہیں. خا، صاد، زوا، طا، زوا، غین، قاف، یہ وہ 7 حروف ہیں جو پور پڑھے جاتے ہیں. بِإِذْنِهِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ. لِلنَّاسِ، نون کا غنہ ادا کریں کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. لَعَلَّهُمْ، ہاں کے مخرج کو واضح کریں. يَتَذَكَّرُونَ، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ پیش ہے اور واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. وقف آ گیا تو نون ساکن ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. چلیں اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے سبق کو غور سے پڑھیں اور اپنے تلفظ کو درست کرنے کی کوشش کریں اور تجوید کے قواعد کو سیکھنے کی کوشش کریں. اس سے آسان طریقہ میرے خیال سے آپ کو نہیں ملے گا. تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی اور قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.